बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम अपने कंपनी लॉ का ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रमोटर ऑफ द कंपनी। ये टॉपिक आज हमारा इस पर आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं ससरी जो है वो 1-1.5 मिनट में अंदर आपको कवर किए दे जाऊँ कि इस लास्ट 9 लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, हमने जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, सालमन वर्सेस सालमन जो केस ला था, उसके बाद पब्लिक प्राइवेट कंपनी और कंपनी और पार्टनरशिप में फ़र्क, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का डॉक्यूमेंट है पहला, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, प्रॉस्पेक्टस जो तीसरा डॉक्यूमेंट है, और उसके बाद जो वो मीटिंग ऑफ द कंपनी 3 मीटिंग हमने डिस्कस की, जिनमें स्टैट्यूटरी मीटिंग और उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बाद स्पेशल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, ये हमने डिस्कस की। उसके बाद इस लेक्चर से पहला जो लेक्चर था, जो हमारा लेक्चर नंबर जो वो 8 और 9 था, उसके अंदर हमने जब वो शेयर ऑफ द कंपनी और उसकी जो ट्रांसफ़र और रिड्यूस इन शेयर कैपिटल, ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं लास्ट 9 लेक्चर के अंदर। तो इन हवालों से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी होगी तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। आज इस लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम इंशाअल्लाह जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है। अगर आपके जहन में हो पहला लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के हवाले से बताया था, उस फर्स्ट आइडियाज़ की बाबत जो कि सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी जो जनरेट करते हैं, और उसके बाद उस कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स MOA, AOA और प्रॉस्पेक्टस वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, और इन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मली सबमिशन बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ द SACB जो वो करने के लिए वो या तो वो खुद करते हैं और या वो इसके लिए प्रोफेशनल प्रमोटर्स जो है वो उनको इंगेज करते हैं, उनकी सर्विस को इंगेज करते हैं। उन सर्विसेज के लिए जो उनको रेनोवेट करते हैं, उनको रेनोवेशन की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, वो हम टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं कंपनी की फॉर्मेशन या उसके रजिस्ट्रेशन के हवाले से, ये स्टेप्स जो है वो प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी जो वो लेते हैं। तो ये हम आज ये देखेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर कि ये प्रमोटर्स क्या चीज़ है, कि बट प्रमोटर इसकी जो डिफरेंट काइंड्स हैं वो क्या है, कंपनी लॉ ने इसको डिफाइन कैसे किया हुआ है, और उसके बाद स्टेजेस ऑफ दी जो कंपनी है वो क्या है, उसके बाद कौन शख्स जो है वो प्रमोटर हो सकता है, ये हम देखेंगे अपने टॉपिक के अंदर आज की इस डिस्कशन के अंदर, लेक्चर के अंदर। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो प्रमोटर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या हैं। फिर हम ये देखेंगे कि ड्यूटीज एंड द फंक्शंस, जो प्रमोटर्स हैं इनका फंक्शन क्या है और इनकी लायबिलिटी क्या है, यानी प्रमोटर क्या है, कौन कौन लोग प्रमोटर हो सकते हैं कंपनी की को उसको खड़ा करने के लिए, उसको क्या क्या स्टेप्स जो है वो लिए जाते हैं, प्रमोटर्स की क्या क्या इकसाम है, और प्रमोटर का फंक्शन क्या है, और प्रमोटर्स की लायबिलिटी क्या है, और वो अगर लायबिलिटी जो है वो पूरी नहीं करते तो जो शेयर होल्डर है कंपनी के उनके पास दादरसी क्या है। तो ये हमारे जो है वो स्टेप्स मैं आपके सामने जो मेंशन करता हूँ, आउटलाइन में जाता है आपके सामने, उसके मुताबिक ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में और इसको समझने में जो आपको आसानी रहेगी। व्हाट इज प्रमोटर? Kinds of promoter. Who may be a promoter. Stages of company.
function of promoter. اور لاسٹ ہے ریمیڈیز آف شیئر ہولڈر. آپ ذہن میں آتا ہوں کہ شیئر ہولڈر کی ریمیڈیز جو آپ کی طرف سے آگے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنی لائبلٹی پروموٹرز پوری نہیں کرتے تو پھر اس صورت میں کیا ریمیڈی بنتی ہے، یہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. As far as concerned to your first headline, what is promoter? The Company Act 2017 does not define the word promoter. یہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کمپنی ایکٹ جو ہے وہ اس کو ایسے جو اس طرح ڈیفائن نہیں کرتا فارملی. اینڈ ہاؤ اٹمپٹس ہیو بین میڈ ان دا ویریس جوڈیشل ڈیسیژنز. یہ جو مختلف جو جوڈیشل ڈیسیژن جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم کمپنی لا پر جو ہے وہ ہیلڈ ہوتے رہے بائی دی اپیکس کورٹ آف دی کنٹری، ان کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ڈیفینیشن کی گئی یا اس کا جو پیرامیٹرز ہیں ان کو جب وہ تعین کیا گیا. پروموٹر از اے بزنس ٹرم ناٹ اے لیگل ٹرم. یہ جو پروموٹر ہے یہ بزنس ٹرم ہے، یہ لیگل ٹرم نہیں ہے. The person who take initiative in the formation of the company are called the promoter to the company. They prepare the certain legal documents and all the necessary steps necessary for the registration of the company. They convince reasonable responsible persons to act as the first director of the company. According to Justice Coke-Bond, a promoter is one who undertake to form a company with reference to a given project and to set it going to take the necessary steps for the accomplish that parts. یہ جسٹس کوک-برن نے جب اس کو ڈیفائن کیا ہے تو پروموٹر کے بارے میں کیا ہوا یہ کہ پروموٹر has not been defined. ہاں اس کا پیرامیٹر سیکشن 2 سب سیکشن 50 کے اندر جو ہے اس کو ضرور اس کا تعین کیا گیا ہے لیکن has not been finally defined. It has been defined by the judicial decision as it is a business term. It is not a legal term. And the بنیادی جو اس کا مقصد ہے پروموٹرز کا وہ کیا ہے کہ کمپنی کی فارمیشن، اس کے لیگل ڈاکومنٹس کی پریپریشن اور اس کے ڈاکومنٹس کو کی سبمیشن اور ان ڈاکومنٹ اور اس کمپنی کو فارمیٹ کرنے کے لیے جتنے دیگر جو سٹیپس ہیں ان کو لینا اور اس کے بارے میں جو کانٹریکٹ ہیں ان کو انگیج کرنا، اس کا جو پہلا ڈائریکٹر ہو سکتا ہے اس کی انگیجمنٹ کرنا، یہ سارے سٹیپس ہیں جو پروموٹرز نے جو لینے ہوتے ہیں. اور یہی شخص جو پروموٹر ہے اس نے جسٹس کوک-برن نے جو اس کو ڈیفائن کیا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ پروموٹر از ون ہو انڈرٹیکس ٹو فارم اے کمپنی. ایک ایسا شخص جو انڈرٹیک کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ کمپنی کو فارمیٹ کرے گا. وہ اپنے طور پر بھی کر سکتا ہے، جو سبسکرائبر ہو تو خود اپنے طور پر اس کو فارمیٹ کر سکتا ہے اگر اس کے حوالے سے NF کیپبلٹیز اور ایکسپرٹیز جو رکھتا ہے اور بصورت دیگر جو اس کا انگیج بھی کیا جا سکتا ہے. With reference to the given projects and to set it is going to take the necessary steps for the completion of that purpose. کہ جو پرپز اس کمپنی کا ہے اس کو کمپلیش کرنے کے لیے اس کے جتنے سٹیپس ہیں اس کی فارمیشن کے حوالے سے، اس کے رجسٹریشن کے حوالے سے وہ یہ پروموٹر جو لیتا ہے. کٹ دا سائڈ اسٹوری شارٹ کہ ایک پروموٹر وہ شخص ہے کہ جو ایک کمپنی کے آئیڈیا کو عملی شکل دے دیتا ہے. یہ لفظ آپ ذہن میں رکھ لیں، یہی اس کو ڈیفینیشن ہے، یہی اس کے معنی ہیں، یہی اس کے تقاضے ہیں، یہی اس کا کام ہے پروموٹر کا. کہ پروموٹر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ایک کمپنی کی بابت ذہن سے نکلے ہوئے آئیڈیا کو عملی شکل دے دیتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں جی کہ
جو علامہ اقبال تھے انہوں نے جو وہ مفکر پاکستان جنہوں نے پاکستان میں خواب دیکھا. اب وہ خواب کیا تھا؟ وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے سوئے ہوئے تھے انہیں سوئے ہوئے جو اس کا خواب دیکھ لیا. وہ ایک آئیڈیا تھا کہ جو انہوں نے 30 دسمبر 1930 کو اپنے خطبہ اعلیٰ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے صدارتی صدارتی خطبے میں فرمایا تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے مسائل کا میری سمجھ میں پایا جا کہ جن علاقوں میں جو کہ مسلم اکثریت ہے ان میں ایک الگ ریاست قائم کر دی جائے. تو یہ ان کا ایک ویو، یہ ان کا آئیڈیا تھا کہ ہماری ریاست، ہماری سیاست، ہمارا مذہب، ہماری ثقافت، ہماری معاشرت، ہماری معیشت کے اصول اور ان کے اور ہمارے ہیرو اور ان کی جو ہندو تھے ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کی ثقافت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مختلف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ ان کے لیے جن علاقوں میں مسلم اکثریت سے آباد ہے ان کو الگ ریاست جو قائم، یہ ایک آئیڈیا تھا. اور اس آئیڈیا کو عملی جامہ بنایا بابا قوم قائد محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ نے. تو آپ یہ بات سمجھیں کہ ایک سبسکرائبر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ایک آئیڈیا جنریٹ کرتا ہے، اور پروموٹر وہ شخص ہوتا ہے اچھا آئیڈیا بھی جنریٹ کرتا ہے چونکہ وہ اس کے سے ہوتا ہے اور وہ کمپنی اسی سے انیشلی بلانگ کر رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا سگنیٹری بھی وہی ہوتا ہے. اور اس کو جب وہ عملی جامہ جو بناتا ہے اس کو عملی طور پر اس کی فارمیشن اور رجسٹریشن اور جملہ جو سٹیپس اس کے حوالے سے لے جاتے ہیں تو وہ کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ پروموٹر کہلاتا ہے. آئیڈیا کو عملی شکل دینے والے شخص کا نام پروموٹر ہے. اب سٹیجز ہم نے اس کے دیکھے کمپنی کے، یہ چوتھے نمبر پر میں نے یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے. تو سٹیجز دو یہ پروموشن آف دا کمپنی اینڈ انکارپوریشن آف دا کمپنی، یعنی پروموشن سٹیج اور انکارپوریشن سٹیج. یہ جو سٹیجز ہم نے لکھے کہ کون سے مراحل ہیں کمپنی کے، تو دو مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ہے فارمیشن اور دوسرا مرحلہ ہے انکارپوریشن. فارمیشن کے مرحلہ آپ کا ہو جاتا ہے کہ آئیڈیا سے لے کر اس کے لیگل ڈاکومنٹیشن کی پریپریشن اور اس کے لیے جگہ کا انگیج کرنا، اس کے لیے جو وہ جو کانٹریکٹس ریکوائرڈ ہے ان کو وہ مکمل کرنا، اور اس کے بعد یہ تینوں ڈاکومنٹ ایم او اے او اور پراسپیکٹ جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں پریویس لیکچرز کے اندر، ان کی پریپریشن یہ ہوگی اس کا فارمیشن کا سٹیج. اور جب یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ جا کر رجسٹرار کے پاس سبمٹ ہوتے ہیں اس ڈیٹ سے لے کر سرٹیفکیٹ اور پھر اگر پبلک کمپنی لیٹر آف کمنسمنٹ آف بزنس حاصل کرنے تک جو اسٹیپس ہے دوز کمز انڈر دی ایمبٹ آف سیکنڈ اسٹیج دیٹ از دی انکارپوریشن اسٹیج. تو یہ دو اسٹیجز ہیں. اور تیسرا جو اس میں اسٹیج ہے وہ ہے رائزنگ آف دی شیئر کیپٹل. یعنی پہلا اسٹیج کون سا ہو گیا؟ فارمیشن. دوسرا اسٹیج ہو گیا کون سا؟ آپ کا انکارپوریشن. اور تیسرا اسٹیج ہو گیا آپ کا رائزنگ آف شیئر کیپٹل. یعنی جب آپ کو رجسٹریشن کا عمل جو ہو جائے گا اس کے بعد آپ پراسپیکٹس جو ایشو کریں گے اور پبلک کو جو انوائٹ کریں گے فار دی پرچیزنگ آف دی شیئر. تو یہ اس کا جو ہے وہ تیسرا اسٹیپ. تیسرا جو آپ کا اسٹیپ ہے وہ ریزنگ آف شیئر کیپٹل. یعنی جو آپ نے جو کیپٹل رائز کرنا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ پبلک کو آپ کال دیں گے کہ وہ اپنی کمپنی کے شیئر خریدیں اور اس کے نتیجے میں کمپنی کے جو وہ پیمنٹ کریں ان شیئر کے اگینسٹ. اور چوتھا اسٹیپ ہے کمنسمنٹ آف دی بزنس سرٹیفکیٹ کہ جب آپ کا جو پریکٹیکلی آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ رائز ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو وہ آپ نے جو بزنس ہے اس کو کمنس کرنا ہے اور اس بابت جو آپ نے رجسٹرار آف ایس ایس سی پی سے سرٹیفکیٹ آف انویسٹمنٹ ریگارڈنگ دا بزنس جب وہ انگیج کرنا ہے. So these are the 4 steps of the company. اس کے بعد ہمارا کہ ہم ہمارا جو ٹاپک ہے کائنڈ آف پروموٹر، لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیز ضرور ڈسکس کریں گے کہ کون پروموٹر ہو سکتا ہے. تو پرسن ہو پریپیئر دا پراسپیکٹس آف دا کمپنی. جیسی یہ باتیں میں آپ کے ساتھ پہلے بڑی ڈیٹیل میں تمام لیکچر میں، چونکہ یہ ایک سبجیکٹ کی جو لیکچر ہوتے ہیں آپ اس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ میں اسٹوڈنٹس کو یہ بات ضرور کہتا رہتا ہوں کہ آپ پریویس لیکچر کو لازمی فالو کریں. پریویس لیکچر کو فالو کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ٹرمینالوجیز ایسی ہوتی ہیں جو بار بار آپ کی نظر سے آپ کے کانوں کی سواتوں کی نظر جو ہو چکی ہوتی ہیں. تو
آپ کو کوئی بھی جو ٹاپک ہوتا ہے وہ سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو شخص جو کمپنی کا پراسپیکٹس پریپیئر کرے گا وہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد پرسن ہو گیو دا انسٹرکشن فار دی پریپریشن آف دی میمورنڈم آف سین. یہ بات بتا چکا ہوں کہ جو ایم او اے پریپیئر کرے گا وہ پروموٹر ہو سکتا ہے. جو اے او جو پریپیئر کرے گا وہ پروموٹر ہوگا. پرسن ہو انڈر ٹیک دی نیسیسری اسٹیپس فار دی اکمپلشمنٹ آف دی کمپنی. جیسا کہ اس کی ڈیفینیشن سے ظاہر ہے, جیسا کہ اس کے انٹروڈکشن سے ظاہر ہے کہ جو شخص جو اس کے اسٹیپس لے گا اس کے پروموشن کے حوالے سے وہ پروموٹر ہو سکتا ہے. پرسن ہو نیگوشیٹ انڈر ٹیکنگ کانٹریکٹ اینڈ کانٹریکٹ فار دی پرچیز آف دی پراپرٹی آف دی کمپنی. کہ جو اس کے مختلف کانٹریکٹس, چاہے وہ اس پراپرٹی کی, اس پریمیسز کی جہاں کمپنی کا جو آفس ہے وہ ہولڈ کیے ہوئے ہے, اس کو ایکوائر کرنے کے بابت وہ کانٹریکٹ کرتا ہے. اس آفس کی مینٹیننس کے حوالے سے وہ کانٹریکٹ کرتا ہے. کوئی اس کی پراپرٹی پرچیز کرنے کے حوالے سے, لائک اس کی مشینری ہے, اس کا جو دیگر آفس ہولڈ آرٹیکل ہے جس میں فرنیچر وغیرہ جو ہو سکتا ہے, اس کے بابت جو ہے کانٹریکٹ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرنے والا شخص جو ہے پروموٹر آف دی کمپنی ہو سکتا ہے. پرسن ول میک ارینجمنٹ فار دی ڈائریکٹر آف دی کمپنی. فرسٹ ڈائریکٹر جو ان کو سگنیچر کرے گا ڈاکومنٹس کو سبسکرائبر کے ساتھ, جو ایز اے ڈائریکٹر اس کی ارینجمنٹ کرنے والا جو شخص ہے وہ بھی جو ہے وہ پروموٹر آف دی کمپنی ہو سکتا ہے. تو یہ تھے آپ کے جو اشخاص جو منفرد طور پر پروموٹر آف دی کمپنی ہو سکتے تھے. یہ والا ہمیں ہیڈ جس کے نیچے ہم یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ وہ مے بی اے پروموٹر آف دی کمپنی, کہ کون کون سا شخص جو پراسپیکٹس ایم او اے اے او اے تیار کرے گا, جو کانٹریکٹ انگیج کرے گا, جو فرسٹ ڈائریکٹر کا ارینج کرے گا, یا کوئی وہ شخص ہے جو کمپنی کی پراپرٹی جو وہ خریدنے میں کوئی بھی جو اسٹیپ ہے وہ جو لے گا, وہ شخص جو ہے پروموٹر آف دی کمپنی ہو سکتا ہے. ایک چیز میں یہاں آپ کو سامنے مینشن نہیں کر سکا, دوبارہ کرتا ہوں. رینوویشن آف دی کمپنی, رینوویشن promoters. دو طرح کے میجرلی آپ کے پروموٹرز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. ایک پروفیشنل پروموٹرز جس طرح کہ آپ پروفیشنل لائر بننے جا رہے ہیں, اور دوسرے ہیں سبسکرائبر کم پروموٹرز. یعنی کہ سبسکرائبر وہ لوگ ہیں جو کمپنی کا انیشیل آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں, اور جو سگنیٹری ہوتے ہیں ان ڈاکومنٹس کے. جس طرح آپ پروموٹر پریپیئر کرتے ہیں تو وہ سگنیٹری ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو سنائی تھی, مثال کے طور پر جب آپ وکیل بنتے ہیں تو آپ ایک دعویٰ لکھتے ہیں, تو دعویٰ کس کے لیے لکھتے ہیں آپ تو دعویٰ اس لیے آپ سے لکھوایا جاتا ہے کہ آپ پروفیشنل ہیں, آپ لائر ہیں اس لیے. لیکن اس پر جو سائن آپ کروائیں گے اپنے سائن تو آپ ایز اے لائر کریں گے, لیکن اس دعوے کو فائل کرنے والا جو شخص ہوگا, اس کا جو مدعی ہوگا, اس کے سائن آپ لازمی کروائیں گے. تو چونکہ وہ اس کیس کو جو ہے وہ کر رہا ہے اس مدعی کی حیثیت سے, کلیمنٹ کی حیثیت سے, حیثیت اس کی ہے, اس لیے وہ سگنیٹری ہوگا اس کا. یہاں بھی یہی بات ہے کہ ڈاکومنٹ چاہے پروموٹر تیار کرے یا سبسکرائبر خود تیار کرے, تو دونوں صورتوں میں جو ہے اس کا سگنیٹری کون ہوگا, ان ڈاکومنٹس کا, ڈاکومنٹ سے مراد میری وہ ایم او اے او اے اور پراسپیکٹس ہے, ان کا سگنیٹری جو ہے وہ سبسکرائبر آف دی کمپنی ہی ہوگا. تو ایک تو اگر آپ پروفیشنل پروموٹر کی حیثیت سے آپ نے یہ ڈاکومنٹ پریپیئر کیے تو آف کورس کہ آپ پریپیئر کریں گے اور وہ سائن کرے گا. اور دوسری کائنڈ ہے, دوسری ٹائپ ہے اس کی, وہ ہے اس کی سبسکرائبر ایز اے پروموٹر. کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ خود سے کمپنی کا آئیڈیا بھی جنریٹ کرتے ہیں, اور وہ خود پروفیشنلی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ پریپیئر کر سکتے ہیں, تو اسی صورت میں ان کو سبسکرائبر ایز اے پروموٹر کہیں گے. اور وہ جو ہے وہ ڈاکومنٹ پریپیئر بھی پھر وہی خود کریں گے, اور وہی اس کو سبمٹ بھی کریں گے, تمام اسٹیپس بھی وہی رہیں گے, تمام کنٹریکٹ بھی وہی کریں گے, فرسٹ ڈائریکٹر کی ارینجمنٹ بھی وہی کریں گے, اور ان ڈاکومنٹس کو پریپریشن کے بعد سبمٹ بفور دی رجسٹرار آف ایس سی پی بھی وہی کریں گے, اور اس کی انکارپوریشن بھی وہی کریں گے, کمنسمنٹ آف دی بزنس کا سرٹیفکیٹ بھی یہی لوگ حاصل کریں گے. تو یہ ہے سبسکرائبر ایز اے پروموٹر. اب اس کی آپ کے نظر میں ظاہری بات ہوگی کہ پروموٹرز کی لیگل پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے. یہ آپ کا جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہی از ناٹ ایجنٹ آف دی کمپنی. دیکھیں نا,
جس طریقے سے آپ جو ہے وہ کوئی اپنے کلائنٹ کے ایجنٹ نہیں ہوتے ہیں، آپ اپنے کلائنٹ کے ایک طرح کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، آپ اپنے کلائنٹ کے بیاہ پر ہائی کورٹ کے اندر جو کیس کمپلیٹ کرتے ہیں، آپ کا اور اس کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے آپ کا اور آپ کے کلائنٹ کا، وہ تقدیس پر مبنی ہوتا ہے، وہ فٹیشری نیچر کا ہوتا ہے، وہ کوئی پرنسپلی ایجنٹ کا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی آپ کا باس نہیں ہے، وہ آپ کا جو کلائنٹ ہے فی وہ آپ کو ضرور دیتا ہے، آپ سروسز کو انگیج کرتا ہے، لیکن یہ فٹیشری تقدیس پر مبنی جو آپ کے اس کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، جہاں بھی یہ بات ہے کہ پروموٹر اور کمپنی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ پرنسپل ایجنٹ کا نہیں ہوتا، بلکہ پروفیشنل کی حیثیت سے ان کی جو سروسز ہے ان کو انگیج کیا جاتا ہے اور اسی حیثیت سے وہ اپنی سروسز کو دیتے ہیں. اور پھر ہی از ناٹ ٹرسٹی فار دا کمپنی بیکاز دیر از نو کمپنی یٹ ان دا ایگزسٹنس. ہاں وہ اس کی حیثیت ٹرسٹی کی بھی نہیں ہے، یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ ٹرسٹی تو اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو جس کا کوئی فزیکل وجود ہو. یہ تو ابھی آئیڈیا ہے، جس آئیڈیا کو جو وہ ابھی آئیڈیا سے عمل کی طرف جو وہ پروموٹر ہی لے کر جاتا ہے، اس لیے چونکہ اب اس کا فزیکل وجود نہیں ہے اس کمپنی کا، اب فزیکل وجود تو اس کو اس ڈے ہوگا کہ جس دن جو ہے وہ اس کا انکارپوریشن ہو جائے گی، اس کا رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا، اور اگر وہ پبلک کمپنی کا سرٹیفکیٹ ایشو ہونے کے بعد اس کا لیٹر آف کمنسمنٹ آف بزنس جو ہے اس کا جو ہو جائے گا، تو اس وقت تک جو اس کا کوئی اپنا فزیکل وجود نہیں ہے، اس کی اپنا جو ہے ایگزسٹنس نہیں پائی جاتی. تو ایگزسٹنس اگر نہیں پائی جاتی تو پھر ایسی جس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے اس کی کوئی پراپرٹی کا سوال نہیں پیدا ہوتا. جب پراپرٹی کا سوال نہیں پیدا ہوتا تو اس کا ٹرسٹی ہونے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو اس کی حیثیت ایجنٹ کی بھی نہیں ہے، ٹرسٹی کی بھی نہیں ہے. اس کی اگر حیثیت ہے تو ایک فیڈوشری پوزیشن ہے، ایک فیڈوشری نیچر کا ریلیشن ہے، ایک پروفیشنل اور ایک کمپنی جو کہ یٹ ٹو بی فارمیٹ ہے، اس کی حیثیت سے اس کا جو وہ ریلیشن ہے، اور ان کو انگیج جو لوگ کرتے ہیں وہ سبسکرائبر آف دی کمپنی ہے. ڈیوٹیز اینڈ دی فنکشنز. اب ہم جاتے ہیں فنکشنز آف دی، یہ ریمبریشن پہ آتے ہیں کہ ان کو ریمبریٹ کیسے کیا جائے گا، میں پڑھاتا ہوں. اس کے بعد آتے ہیں فنکشن آف دی پروموٹرز کہ ان کا فنکشن کیا ہے. اگین اس کی ڈیفینیشن سے، جس طرح پریویس انٹروڈکشن سے، پریویس میرے لیکچر سے، فارمیشن سے ریلیٹڈ جو لیکچر میں نے دیا تھا اس میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ گئے ہیں، لیکن میں اس کو ایک فارمل وے کے اندر ابھی آپ سے شیئر دوبارہ کرتا ہوں. پہلی بات انویسٹیگیشن. پروموٹر میک انویسٹیگیشن اباؤٹ دی ڈیمانڈ فار دی پروڈکٹ، اویلیبلٹی آف دی پارٹس اینڈ لیبرز، کہ یہ وہ مختلف لحاظ سے اس کی انویسٹیگیٹ کریں گے میٹر کو. یہ جو کمپنی ہم جو کھولنے جا رہے ہیں، یہ جو کمپنی فارمیٹ کرنے جا رہے ہیں، رجسٹر کرنے جا رہے ہیں، پبلک کے اندر اس کو فلوٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس کی پروڈکٹس کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس کی طرز کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر لیبر کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی، کہ ان کی اویلیبلٹی کی کیا صورتحال ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو انویسٹیگیٹ کرے گا، ان کو انٹروگیٹ کرے گا. لیکن ایک جو لے مین ہے اس کی نسبت جو ایک پروموٹر جو پروفیشنلی اس حوالے سے ایکسپرٹ ہوگا، وہ یہ زیادہ جانتا ہوگا کہ کسی بھی پروڈکٹ کی اگر وہ نہیں ہے تو لوگوں کو اس کی کیوں کر ضرورت ہے. اگر وہ پہلے سے موجود تھا اور اس کی ایک اپنے موڈیفکیشن کے ساتھ دی ہے تو آپ نے وہ موڈیفکیشن کے اندر اور پریویس اس کے اندر کیا فرق ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو نیو پروڈکٹ ہے یہ زیادہ بہتر طریقے سے اٹریکٹ کرے گی. میں نے آپ کو جیسے ایک چیز اور بتائی تھی کہ کمپنی کو ضروری نہیں ہے کہ صرف پروڈکٹس ہی بنائے یا گوڈس ہی بنائے، کہ جی اس نے جو ہے وہ یہ موبائل بنا دیا، یہ بک بنا دی، یہ پینسل بنا دی، یہ گھڑی بنا دی، یہ پنکھا بنا دیا، یہ کوئی پروڈکٹس یا گوڈس بنانے والا موقع نہیں ہے. اور کمپنی سم ٹائم جو ہے سروسز بھی آپ کو جو وہ دیتی ہیں. یہ میں نے پہلے لیکچر کے انٹروڈکشن میں آپ کو بات کی بات سمجھائی تھی کہ آپ جو وہ کمپنی جو ہے وہ دو طرح کے جو چیزیں ہیں، یا وہ کوئی مینوفیکچرنگ کمپنی ہوگی یا سروس رینڈرنگ کمپنی ہوگی. وہ تو وہ ایز اے کیس میں بھی وہ دیکھیں گے کہ پروموٹر نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ اور انٹروگیٹ کرنا ہوگا، اس چیز کو فیکٹس کو اکٹھے کرنا ہوگا کہ یہ اس کا جو ہم بزنس جو کم لوگوں کو دینے جا رہے ہیں، ہم جو گڈس لوگوں کو دینے جو نئی مینوفیکچرنگ ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کا اندر جو ہے کیا امپروومنٹ ہے، کیا بہتری ہے، کیوں کر یہ پبلک کے لیے ضروری ہے. پھر اس کو پبلک کی ڈیمانڈ کے لیے اس کو فروٹفل کیسے جو بنایا جا سکتا ہے، اپنی کمپنی کی جو بناوٹ ہے، اس کی جو طرز ہے، فارمیشن ہے، اس کو اس انداز سے وہ ڈھال کر دیا اس کو پریپیئر کرے گی. اس کے بعد کچھ چیزیں سلیکشن فنکشن اس کا بھی ہے. ہاں کہ کمپنی جب سلیکٹ کرے گی کچھ چیزیں، مثلا بینک اس کو سلیکٹ کرے گی، آڈیٹر کو سلیکٹ کرے گی، لیگل ایڈوائزر، اور اس کے بعد
یہ چیزیں جو ہے وہ کہ کس بینک کے ساتھ ہم نے جو اپنا اکاؤنٹ وغیرہ کا معاملہ جو ہے وہ کرنا ہے اس چیز کو سلیکٹ کرے گی. آڈیٹر ہمارا کون ہوگا ہو سکتا ہے, اس کی کس طرح کی کوالیفکیشن ہونی چاہیے. لیگل ایڈوائزر جو ان کو قانونی مشیر ہوگا کمپنی کا وہ کون ہونا چاہیے, کس طرح کا اس کی کوالیفکیشن ہونی چاہیے, کس طرح کی اس کی ایکسپرٹی ہونی چاہیے, اور کون ان کوالیفکیشن پر ان ایکسپرٹی پر پورا ہوتا ہے جو کہ کارپوریٹ سیکٹر کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد فائنڈنگ آف دی پرسن کہ کچھ ایسی اشخاص کا ارینجمنٹ جس طریقے سے یہ بینک کا یا آڈیٹر کا یا لیگل ایڈوائزر کی ارینجمنٹ کی, اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ فرسٹ ڈائریکٹر جو کہ سگنیٹری ہوگا میمورینڈم آف ایسوسیشن کا ایز اے ڈائریکٹر. سبسکرائبر اپنی جگہ وہ کرتے ہیں. اچھا یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ سبسکرائبر گروپ بھی جس طریقے سے سبسکرائبر جو ہے پروموٹر ہو سکتے ہیں, اس طریقے سے سبسکرائبر جو ہے ڈائریکٹر بھی ہو سکتے ہیں, مگر ڈائریکٹر کی اپنی کوالیفکیشنز ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر وہ فلفل کرتے ہیں تو آف کورس دے کین بی جس طریقے سے وہ پروموٹر ہو سکتے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم اگر وہ کوالیفکیشن پوری کرتے ہیں تو دے کین بی ڈائریکٹر آف دی کمپنی. اور اگر وہ نہیں ہے تو پروموٹر ول بی ارینج the person who may be a director of the company and sign the document prepared by the promoter for the registration purpose of the company. اس کے بعد ان کا ایک فنکشن وہی جو پہلے بتا چکا ہوں, پریپریشن آف دی ڈاکومنٹس وہی ایم او اے اور پراسپیکٹس وغیرہ کی پریپریشن ہے, ان کا سبمیشن ہے جو کہ وہ سبمٹ کریں گے بیفور دی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے رجسٹرار کے پاس فار دی رجسٹریشن پرپز. یہ ان کا ایک فنکشن ہے. اس کے بعد جو وہ پیمنٹ آف دی ایکسپینسز جو جتنے بھی اس کے ایکسپینسز ہوں گے اس کے رجسٹریشن کے پرپز کے حوالے سے, اس کی پریپریشن کے حوالے سے, اس کی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے, ان پر جو ایکسپینسز ہوں گے وہ ایکسپینڈ کریں گے. وہ خود کریں یا وہ ظاہر خود تو جیب سے تو نہیں کریں گے اللہ سے وہ سبسکرائبر ہو, ظاہر وہ سبسکرائبر کی بھی آپ کریں گے. یہ کمپنی اگر وہ خود پہلے وہ کر دیتے ہیں تو آف کورس کے بعد وہ کمپنی سے اس بابت جو وہ اپنی وصولی کر سکتے ہیں. ایگریمنٹ آف دا بزنس, اس بزنس کی بابت جو جتنے ایگریمنٹ ہوں گے ان کو جو وہ کرے گی. ڈیسیژن آف اماؤنٹ آف کیپٹل کا پروموٹر ڈیسائڈ اماؤنٹ آف نیسیسری کیپٹل اینڈ دا نیسیسری مینس ٹو ریز اٹ, کہ کتنا کیپٹل سارے دس لوگوں کو فارمیشن کی سطح پر چاہیے, فارمیشن کے اسٹیج پر چاہیے, اس کی انکارپوریشن کے اسٹیج پر چاہیے, کیپٹل رائز کس طریقے سے کرنا ہے. اس حوالے سے مختلف جو فیصلے جات ہیں وہ کرتے ہیں. اور ارینجمنٹ آف بزنس جو ہے وہ اس کو مختلف ایکٹس اور مختلف جو ڈیلز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے وجہ سے بزنس کو پروموٹ کرنے کے وجہ انیشلی اس کی بابت بھی وہ اپنا فنکشن جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ انجام دیتے ہیں. تو ڈیلی جیٹ جو ہے وہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ وہ انویسٹیگیٹنگ اس کا فنکشن ہے کہ جس میں وہ انویسٹیگیٹ کرے گا. اس کا سلیکشن فنکشن ہے کہ وہ کسی فرسٹ ڈائریکٹر کو سلیکٹ کرے گا. اس کے بعد مختلف بینکس, لیگل ایڈوائزر, پروموٹر, اور اس کے بعد آڈیٹر آف دی کمپنی ان کو کرے گا, لیگل ڈاکومنٹ کی پریپریشن کرے گا, ان کی سبمیشن کرے گا, ایکسپینڈیچر کرے گا, اس کے بعد فیصلے کرے گا. مختلف ارینجمنٹ یا کانٹریکٹس ہیں جو ضرورت ہے پروموشن آف دی کمپنی, انکارپوریشن آف دی کمپنی کے لیے دیٹ دی پروموٹر ول بی ڈو دیٹ. یہ تو ہو گیا آپ کا یہ والا پورشن کے فنکشن آف دی پروموٹر جو ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد جو آپ کا نیکسٹ اسٹیج ہے وہ ہے آپ کا لائبلٹی آف دی پروموٹرس, کہ پروموٹرس کی لائبلٹی کیا ہے. یہ تو اس کا ہو گیا فنکشن جو ہم نے ڈسکس کیے کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے. اس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, مختلف میٹر کو سلیکٹ کرنا ہے, فرسٹ ڈائریکٹر کے ارینج کرنا ہے, ڈاکومنٹ پریپیئر کرنا ہے, ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا ہے, بینک کا ارینج کرنا ہے, لیگل ایڈوائزر کا کرنا ہے, آڈیٹر کا کرنا ہے, فیصلے جات کرنے ہیں, جو ایکسپینسز ہوں گے وہ بھی ایکسپینڈ کرنے ہیں, جو فیصلے جات ضروری ہوں گے کیپٹل رائز کرنے کے حوالے سے, بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے وہ کرے گا. یہ فنکشن ہو گیا. اب اس کی لائبلٹی کیا ہے. پہلی لائبلٹی پروموٹرس لائبلٹی ٹو ڈسکلوز. دا پروموٹر آف دا کمپنی are under an obligation to disclose fully all the material facts relating to the formation of the company, for the relationship between the promoter and the company is of the fiduciary character. کیونکہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس کی انکارپوریشن کے سٹیجز ہیں, اس کی انکارپوریشن کے مراحل ہیں, اس کے سیکرٹس ہیں, وہ جتنے افیئرز ہیں وہ سارے کے سارے جو کمپنی کے ساتھ جب وہ ڈسکلوز کرے, کمپنی مینس کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے ساتھ جب وہ اس کو شیئر کرے گا, اس کی وجہ کہ کمپنی کا اور اس کا جو ریلیشن ہوتا ہے تو وہ فیڈوشری ہے
پر مبنی ہے. یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا جو فیکٹس ہے جو اس کے علم میں ہے جو اس نے فارمیشن کے اسٹیج سے لے کر کے جو وہ کیے ہیں ان کو وہ شیئر کرے کمپنی کے ساتھ. کنڈیشنز the disclosure must be actual and express. It must not be body of persons acting on behalf of the person. Body of the person must be in position who can exercise independent judgment. یعنی کہ یہ جو وہ ایکسپریشن کرے گا تو وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ امپلائڈلی اس کی ایکسپریشن کرے یا اظہار کرے بلکہ اس نے ایکسپریس انداز کے اندر اور کمپنی کے جو شیئر ہولڈر ہیں ان کو اس حوالے سے تمام فیکٹس کی بابت جو ہے وہ آن بورڈ لینا ہے اور ان کو جو اس حوالے سے انٹیمیٹ کرنا ہے اور پوری بات جو ان کے ساتھ جو وہ کلیئر کرنی ہے کہ جو صورتحال اس کے حوالے سے جو اسٹیپس ہیں جو اس نے لیے ہیں وہ اس کے حوالے سے کمپنی کے جو شیئر ہولڈر ہیں ان کو جو وہ انٹیمیٹ کرے گا. اس کے بعد پروموٹرز لائبلٹی فار سیکرٹ پروفٹ. دا پروموٹر از انسیبل فار اینی سیکرٹ پروفٹ that he may be have been made during the formation of the company. اس نے اگر کوئی سیکرٹ پروفٹ جب وہ کیا ہے, اب سیکرٹ پروفٹ سے مراد میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں اس کی لینڈ کی ایکوزیشن کا معاملہ ہے, اس کی جو مشینری ہے کمپنی کی اس کی پرچیزنگ کا معاملہ ہے, تو بہت ٹائم جو وہ اس کو بروکرز کو بھی انگیج کرنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ جو وہ مختلف مل کر کانٹریکٹس کرنے پڑتے ہیں. سم ٹائم جب اس کو کمیشن جو ہے وہ دینا پڑتا ہے, سم ٹائم اس نے اپنا جو وہ چیز جو کمیشن پر کمپنی کو فروخت کرنی پڑتی ہے یا کانٹریکٹ کمیشن پر جو وہ ایگزیکیوٹ کرنا پڑتا ہے, یا سم ٹائم اس کو کوئی چیز جو ہے وہ پرچیز کر کے ایٹ پروفٹ جو ہے وہ کمپنی کو جو سیل کرنی پڑتی ہے اپنے ریمونریشن کے لیے. تو یہ اوپنلی تو وہ جو کر سکتا ہے وہ تو اس کو الو ہے, لیگلی الو ہے, مگر سیکرٹلی وہ اس کو نہیں قانون اس کی پرمیشن دیتا. تو اس لیے اس کو بتایا جاتا ہے, اس میں اندر پروویژن موجود ہے کہ وہ اس کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے سیکرٹ جو کوئی جو پروفٹ ہے یا سیکرٹ جو آپ نے کوئی رینوویشن ہے وہ آپ نے نہیں بنانا. اگر اس کی معاملہ ہے کوئی فیکٹس اس سے ریلیٹڈ ہے تو اس نے وہ ڈسکلوز کرنا ہے مجھے. اس کے بعد رینوویشن آف دی پروموٹرز. A promoter is entitled to a reasonable remuneration. یہ جو میں نے آپ کو بتایا معاوضہ. آف کورس کہ جب ایک پروموٹر کو کے سروسز کو آپ انگیج کرتے ہیں, پروفیشنلی آپ انگیج کرتے ہیں, تو you have to remunerate, you have to indemnify, you have to pay the fee, you have to pay the money, you have to pay the commission, you have to pay in different shapes وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ آپ کو پروموٹر کو جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہیں اس کی سروسز کے اگینسٹ. تو یہ اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں اس رینوویشن کی. کیا کیا چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1 کہ آپ جب اس کی سروسز کو انگیج کریں اور ان کی سروسز کے اگینسٹ اس کے ساتھ ایک فی جو ہے وہ آپ جو پہلے سے طے ہو کمپنی کے بیاہ میں سبسکرائبر طے کریں اور وہ فی جو ہے وہ کمپنی اس کو پے کر دے جو بھی فی ان کے ساتھ اس نے طے کی. ایک یہ. دوسرا یہ کہ جتنے بھی سٹیپس ہیں ان سٹیپس کی بابت جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ جو ہے کمیشن طے کریں. جتنے کانٹریکٹس ہوتے ہیں, جتنی گڈس آتے ہیں, جتنی مشینری آتی ہے, جتنی مشینری انسٹال ہوتی ہے, اس بابت جو ہے وہ فرام دی ڈیٹ آف اٹس starting point of for the formation, for the preparation of the documents and its submission for the registration purpose, in sub steps کی بابت جو وہ آپ ہر اسٹیپ سے انڈیپینڈنٹلی الگ الگ جو وہ آپ اس کے ساتھ رینوویشن جو وہ طے کریں. تو یہ بھی ایک جو وہ طریقہ ہو سکتا ہے. پھر ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ شیئر, پیڈ شیئر, فلی پیڈ اپ شیئر جو ہے وہ اس کو جو وہ دیں. جس طرح کہ ہم نے پریویس لیکچر کے اندر جب ہم نے ڈیفرنٹ شیئر کو آپ کو سامنے ایلیبریٹ کیا تھا کہ ڈیفرنٹ شیئر کیا ہوتا ہے, کہ ان کے جو مینجمنٹ کے حوالے سے کہ جن لوگوں نے کمپنی کی مینجمنٹ, اس کی اسٹیبلشمنٹ, اس کی کمپوزیشن اور انفارمیشن کے حوالے سے رول پلے کیا, آپ ان کو فلی پیڈ شیئر جو ہے وہ ان کو ایشو کرتے ہیں کہ ان کو آپ رینوویٹ ان شیپ آف منی جو ہے وہ نہیں کر سکے, ابھی آپ ان شیپ آف
ग्रांट ऑफ द शेयर, आप उनको जो है वो रेम्यूनरेशन जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं, शेयर जो है वो आप उनको ग्रांट करते हैं, कंपनी इशू करती है अंडर द सील ऑफ द कंपनी, और उस शेयर के अगेंस्ट जो है जो उसका प्रॉफिट जब बनता रहेगा टाइम टू टाइम वो उसको जब वो हासिल करेगा वो प्रोमोटर। इट डिपेंड अपॉन केस टू केस, कंपनी टू कंपनी, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड डील टू डील एंड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस कि जिनमें वो इन शेप ऑफ जो फी अपना मुआवजा लेता है, या इन शेप ऑफ कमीशन अपना मुआवजा लेता है, या इन शेप ऑफ जो वो डेफर्ड शेयर पेड अप जो शेयर है उनकी सूरत में अपना मुनाफा लेता है। ये कोई पाबंदी नहीं है कि उन्हें ये करना है ये करना है, ये उनकी म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग है, ये उनकी कर्टसी है प्रोमोटर और कंपनी के दरमियान कि वो किस तरीके से उसको रेम्यूनरेट जो वो करते हैं। अब आगे जी आपका लास्ट पॉइंट वो है रेमेडीज ऑफ द शेयर होल्डर। इस शेयर होल्डर के पास क्या रेमेडी है? अभी तक हमने क्या देखा कि व्हाट इज प्रोमोटर, प्रोमोटर क्या चीज़ है, हमने उसको डिफाइन किया, हमने उसको जस्ट साफ की डेफिनेशन पढ़ी, उसको हमने जनरली सरसरी इंट्रोडक्शन किया, हमने देखा कि कौन कौन लोग जो प्रोमोटर होते हैं, हमने काइंड्स ऑफ प्रोमोटर जो है देखी, जिसमें प्रोफेशनल सब्सक्राइबर है प्रोमोटर वो हमने देखी, हमने स्टेजेस ऑफ द कंपनी देखे, 4 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किए, हमने जो वो फंक्शन ऑफ द प्रोमोटर्स को देखा, हमने लायबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर्स को देखा, और हम देखने जा रहे हैं लास्ट पॉइंट हमारा वो है कि रेमेडीज फॉर द कंपनी अगेंस्ट द प्रोमोटर्स, कि अगर प्रोमोटर्स जो है वो इस फॉर्मेशन के हवाले से कोई नेग्लिजेंस का मुजाहरा करते हैं, कोई डेलिब्रेट सीक्रेट जो वो प्रॉफिट जो वो अर्न करने की बात करते हैं, या उसकी डॉक्यूमेंट को अनप्रोफेशनल वे के अंदर जो वो करते हैं, या जो फैक्ट्स उसके इल्म में है उनको वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, या वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिसके नतीजे में जो वो बिजनेस को जो वो लॉस होता है, ऐसी सूरत के हाल के अंदर जो प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी है, सॉरी जो कंपनी है उसको प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी के हैं जो वो क्या रेमेडीज हासिल है। तो लेट्स सी, if a promoter fails to make full disclosure of a profit made by him out of the promotion of the company, यानी if a promoter fails to make full disclosure, ये पहली वो बात कि अपनी पूरी जो मालूमात है वो उस फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी की बाबत देखे ना, ये बात कि जितने फैक्ट्स के हवाले से या कंपनी की डीलिंग के हवाले से या कॉन्ट्रैक्ट जितने भी एग्जीक्यूट हुए कंपनी और थर्ड पर्सन के दरमियान जो प्रोमोटर्स ने करवाए, उनकी बाबत जितना बेस्ट जो जितना फैक्ट्स से बाबत जो है वो अवेयरनेस या नॉलेज जो है वो प्रोमोटर्स रखता है, इतना कोई और नहीं रखता। इसलिए इट इज द एक्सक्लूसिव लायबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर्स कि वो जो है वो इसको डिस्क्लोज करे, और अगर वो नहीं करता तो लायबिलिटी इन फ्रंट ऑफ कंपनी भी promoters की ही है। If a promoter fail to make full disclosure of the profit made by him out of the promotion of the company will have the following remedies against such promoters. Number 1, cancellation of the contract, कि वो जो contract साइन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ बिटवीन कंपनी या उसके बिहाफ पर सब्सक्राइबर और प्रोमोटर के दरमियान, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिलेशन जो है वो करवा सकती है। सबसे पहले जो रेमेडी है कंपनी को हासिल वो है क्या कि प्रोमोटर हैज सोल्ड द प्रॉपर्टी टू द कंपनी, द प्रोमोटर हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी टू द कंपनी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द परचेज मनी। यानी कि मिसाल के तौर पर उसने कोई मशीनरी, कोई रॉ मटेरियल या कोई गुड्स, कोई ऑफिस होल्ड गुड्स जो है वो कहीं से परचेज की, और उसकी बाबत जो रियल फैक्ट्स थे वो कर सकते। देखिए प्रॉफिट उसका राइट था, कमीशन उसका राइट था, लेकिन उससे हटकर एक जो स्टैंडर्ड जो रेट है जिस पर उसको अपना कमीशन था या उसको अपना प्रॉफिट जो रीजनेबल प्रॉफिट जो उसका बनता था वो लेना था, लेकिन उसके बजाय वो जो एक हिडन डील करता है, और हिडन डील के नतीजे में सीक्रेट प्रॉफिट जो वो अर्न करता है, जिसके नतीजे में कंपनी को जो लॉस होता है, या वो डिफेक्टिव मशीनरी जो है वो एंगेज करता है फॉर द कंपनी,
اور وہ ایک ہیوج اماؤنٹ کے اگینسٹ جب انگیج کرتا ہے اور وہ اس بابت جو ہے کمپنی کو فیکٹس جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کرتا اور وہ یہ کام ڈیلیبریٹلی کرتا ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ ویریفائڈ انٹینشن بدتمیزی کرتا ہے تاکہ وہ اس بات بابت جو کنسیل کرتا ہے کمپنی سے تاکہ وہ سیکرٹ یا ہڈن پروفٹ جو ہے وہ بنا سکے. تو کمپنی ہیز رائٹ, کمپنی ہیز ریمیڈی ٹو کینسل دا کانٹریکٹ اور ری انویسٹ دا منی, اور وہ جو پیسے دیے ہوئے ہیں اس نے اس کو پروموٹرز کو ان کو وہ واپس جو ہے وہ کلیم کر سکتی ہے. اور سم ٹائم جو ہے وہ ان اس کانٹریکٹ کو کینسل کر کے جو پیسے انہوں نے پیمنٹ کی تھی اس بابت کمپنی نے ان کو واپس لینے کی حقدار ہے. دوسری چیز جو ہے وہ سوٹ فار ڈیمیجز. کمپنی may sue the promoters for the damages for the breach of his fiduciary duty. جو اس نے fiduciary duty میں breach کی, اس اعتماد کو اس نے جو توڑا ہے اس کے نتیجے میں کمپنی کو جو وہ لاس ہوا ہے, کمپنی نے جو ڈیمیج سسٹین کیے ہیں اس کی مثال کے طور پر اس نے ڈیفیکٹو جب وہ مشینری انگیج کی یا پرچیز کی, یا اس نے جو وہ پراپرٹی اس انداز سے اس نے کانٹریکٹ کروایا کہ اس کا پروٹیکٹلی ڈیفیکٹو تھا, ریزلٹنٹلی وہ اس کمپنی کی جو گڈ ول ہے اس کے لیے جو ڈیفیکٹو ہوئی, اس کے نتیجے میں کمپنی کو کوئی لاس ہوا, اس سے کسی کانٹریکٹ کے نتیجے میں کوئی فراڈ جو وہ نکل آیا اور جو اس کے علم میں تھا اور جو اس نے جان بوجھ کے ایسے کیا, تو اس کے نتیجے میں کمپنی کو اگر کوئی لاس نکل آتا ہے تو کمپنی may pursue that promoters against such negligence, such acts of the promoter, اس کے حوالے سے اس کو جو پرسو کر سکتے ہیں. کمپنی میں compel the promoter to account for any profit he has made. ایکسپلینیشن بھی کمپنی مانگ سکتی ہے, جس طریقے سے پہلی ریمیڈی کیا ہے, کینسلیشن, کہ وہ اس کانٹریکٹ کو کینسلیشن کروا سکتی ہے جو کہ جو اس کے اور اس کے پروموٹر کے درمیان ہوا, یا پروموٹر نے کمپنی کا اور کسی اور کا کروایا اور اس کے نتیجے میں اس کا کمپنی کو اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کو کینسل کر کے اپنی جو پیسے جس چیز کے لیے دیے تھے ان پیسوں کا واپس کا تقاضا کر سکتی ہے. دوسرا یہ کہ اگر نقصان ہوا اور اس کے اندر جب کوئی اس کا انوائرمنٹ جو شامل ہے تو وہ ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتے ہیں کمپنی والے اس پروموٹر کے اگینسٹ. اور تیسری بات یہ کہ وہ کوئی بھی پروفٹ جو کہ بنایا ہے اس نے پروموٹرز نے, اس کی بابت جو کمپنی ایکسپلینیشن بھی اس کو مجھ سے طلب کر سکتی ہے. تو یہ ٹاپک تھا کہ ہمارا آج کا جو کہ پروموٹرز آف دی کمپنی ہے. بیفور گوئنگ ٹو نیکسٹ ٹاپک دیٹ از انشاءاللہ ہمارا جو کہ ڈیبینچر ہوگا, اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے بڑی ڈیٹیلس کے ساتھ. تھوڑا سا میں ایک جنرل اوور ویو آپ کے ساتھ شیئر کروں. آج شاید اطلاع یہ بھی ہے کہ جب وہ آپ کی اس بابت جب کالج خود فارملی آپ کو انٹیمیٹ کرے گا تو جو اطلاع ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ یونیورسٹی جو آپ کا ایگزام شاید اگست تک جو لینے جا رہی ہے, اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو جتنا جلدی ہو سکے آپ کو یہ جو کمپنی کا لا ہے یہ جو پورشن ہے اس کو کمپلیٹ کرنا. چونکہ اس کے ساتھ جب 2 پارٹس آپ کے ہوئے ہیں ابھی, وہ ہے کمپنی پارٹنرشپ ایکٹ ہے اور نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ ہے. تو نیکسٹ ٹاپک پڑھنے سے پہلے میں صرف آپ کو اتنی بات کروں کہ اب ڈیبینچر کے بعد جو ٹاپک ہم نے پڑھنے ہیں وہ صرف ڈائریکٹر اور ایس ایم سی سنگل ممبر کمپنی, یہ 2 ٹاپک. اور تھوڑا سا میں آپ کو اوور ویو ایک انڈور مینجمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے اس کے حوالے سے دوں گا, اور تھوڑا سا آپ کو آڈیٹر اور لیگل ایڈوائزر کے حوالے سے آپ کو میں ایک اوور ویو جو ہے وہ دوں گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ نظیر جو ہے وہ اپنا اس پورشن کو جو مکمل کر دیں گے کمپنی لا والے پورشن کو, اور ہم انشاءاللہ وہ کریں گے پارٹنرشپ ایکٹ کی طرف. یہ ٹاپک ہمارا اتنا ہی تھا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگر جو ٹاپک ہے وہ ڈیبینچر پڑھ کرتے ہیں. آج کے یہ لیکچر جو ہم یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. تو ویری مچ, بہت شکریہ.